थाने पहुंच कर तनवीर ने सबसे पहले बंगले के बाहर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की हासिलशुदा वीडियोज़ का मुआयना किया। कैमरे में रात 2:30 बजे के बाद एक सफ़ेद रंग की छोटी कार की आमद का मंजर महफूज था। इस कार से एक शख्स उतरा जिसने सूट पहना हुआ था और सर पर मौजूद तिरछे कैप की वजह से इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। इस शख्स के हाथ में एक बुके था। वो दरवाज़े करीब ही पहुंचा था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो शख्स अंदर दाखिल हो गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद 4 बजे के लगभग वो शख्स वापस निकला और कार में बैठकर रवाना हो गया। इसके हाथ में बुके मौजूद था और सर पर तिरछी कैप भी वैसे ही थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहाँ से रवाना हो गई। तनवीर और शकील ने 2-3 बार इस वीडियो का जायज़ा लिया। यही शख्स मौके का कातिल लग रहा था। तनवीर ने कहा, गीता की लाश के पास जो चंद फूल पड़े हुए थे वो इसके हाथ में मौजूद बुके के थे, लेकिन इस शख्स का चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा। शकील ने कहा, ये जो भी है बहुत होशियार है। तनवीर ने कहा, वो कातल का मंसूबा बनाकर आया था, जब भी इसने किसी की भी नज़रों में न आने के लिए अपना मुंह छुपा लिया था। अपनी उंगलियों के निशानात में भी इसने बहुत एहतियात बरती थी। इसके बाद वो वीडियो को एक एक जगह रोक कर दोबारा गोया हुआ और ये देखो, गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं है। हमें इस गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी, शकील ने कहा, लेकिन ये इसकी कार नहीं हो सकती। चाल डाल से ये बंदा किसी बहुत बड़े और दौलतमंद घराने का लग रहा है। तनवीर ने कहा, लेकिन फिर भी इस कार के ज़रिए हम इस तक पहुंच सकते हैं। तुम ऐसा करो, इस बंगले के आगे के दीगर सीसीटीवी कैमरों की वीडियोस देखकर इस कार को तलाश करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, शकील ने इजाज़त तलब करते हुए कहा। इसके अलावा तुम जाकर ऐसे लोगों की मालूमात हासिल करो जिनसे मकतूला का करीबी ताल्लुक़ हो। तनवीर ने मज़ीद कहा, यहाँ कभी करीबी ताल्लुक़ रहा हो। तनवीर की हदायत पाकर शकील फ़ौरन रवाना हो गया। दोपहर तक फरहान गीता के मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट लेकर इंस्पेक्टर तनवीर के पास आ गया था। इससे कोई ख़ास बात मालूम नहीं हुई। फरहान उसे तफसीलात से आगाह कर रहा था। गीता ने ज़्यादातर गायकी के हवाले से मुनक्किद होने वाली तकरीबात के अमूर की गुफ्तगू की थी। ठीक है, तनवीर ने कहा, इन तमाम अफराद के नामों की एक फ़हरिस्त तैयार की जाए और इन सब को दायरे की तफ्तीश में लाया जाए। ठीक है सर, फरहान ने जवाब दिया और मज़ीद तफसीलात बताने लगा। इसके अलावा इसने मोबाइल में लगी हुई दूसरी सिम से 3 मरतबा दूसरे शहर में मुक़ीम अपनी वालदा से भी रब्ता किया था, लेकिन इससे भी कोई अहम बात मालूम नहीं हुई। इसका वालदा से रब्ता हुआ था? तनवीर ने पूछा। जी सर, फरहान ने जवाब दिया और बताया इसने अपनी माँ को जल्दी एक सरप्राइज़ देने की बात की थी। कैसा सरप्राइज़? तनवीर ने कहा, इस बारे में नहीं कुछ मालूम, फरहान ने फ़ौरन जवाब दिया। उन्होंने यही बताया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, तनवीर ने कहा, कत्ल के वक्त गीता भरपूर तैयार थी, जैसे किसी तकरीब में जा रही हो या किसी बहुत ख़ास शख्स के लिए तैयार हो रही हो। जी सर, इनकी वालदा से मालूम हुआ है आज के दिन यानी 2 फरवरी को इनकी सालगिरह थी। फरहान ने बताया, हो सकता है इसीलिए वो तैयार हो रही हो, लेकिन फिर भी कोई बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ ही तनवीर के ज़हन में कार वाले मशकूक शख्स की आमद का सीसीटीवी वीडियो वाला मंजर घूम गया और वो किसी गहरी सोच में चला गया। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? फरहान ने पूछा। इसके मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड
یا اس کے جاننے والوں میں سے ابھی تک اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی کے لیے تیار تھی تو اسے اس کی آمد کی اطلاع تو ہوگی نہ۔ ہو سکتا ہے اس کا تعلق صرف قاتل سے ہو، شکیل نے کہا، اور یہ بات ان دونوں کے درمیان کسی ملاقات میں پہلے سے طے ہو گئی ہو۔ یقیناً اس کا تعلق قاتل سے ہی ہے، تنویر ماتھے پر بل ڈالنے سوچتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ گیتا کے ساتھ اس تعلق کو خفیہ بھی رکھنا چاہ رہا ہو۔ وہ ہو سکتا ہے قاتل یہ نہیں چاہتا ہو کہ اس کا یہ تعلق دوسروں کو معلوم ہو، فرحان نے کہا۔ ایسی صورت میں وہ کوئی مشہور سیاستدان یا بہت طاقتور شخص ہو سکتا ہے۔ تنویر نے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا، جس کو اپنی عزت و آبرو یا اپنی شہرت اور ساکھ کا خیال ہو۔ گفتگو کے ساتھ اس کی پیشانی پر سوچوں کا جال گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے قاتل نے پہلے ہی قتل کی منصوبہ بندی کی ہو، جبھی وہ اس تعلق کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ اسی وقت اس کے ماتحت شکیل نے اندر آ کر سلوٹ کیا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ سر، کچھ اہم معلومات ہوئی ہیں، تنویر کے اشارے پر شکیل نے بیٹھتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ ایک پرانا پروڈیوسر جمال الدین کچھ سال پہلے وہ گیتا سے شادی کا خواہشمند تھا۔ تنویر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اس کے بارے میں مکمل معلومات کرو۔ اس کے علاوہ 5 سال قبل فراد علی نام کے ایک گلوکار سے ملاقات تھی، اسے پسند کرتی تھی اور وہ اسے پسند کرتی تھی۔ شکیل نے مزید معلومات دی، لیکن بعد میں یہ تعلق ختم ہو گیا اور فراد نے کہیں اور شادی کر لی۔ قاتل جو بھی ہے، تنویر نے کہا، اس کا مقتولہ سے خاص تعلق تھا۔ ایسے تمام لوگوں کو ہمیں سرخ دائرے میں رکھنا ہوگا اور ان کی کڑی نگرانی کرنی ہوگی۔ جمال الدین ایک سیدھا سادہ تقریباً 45 برس کی عمر کا شخص تھا۔ الجھے ہوئے بالوں والا، موٹے شیشے والی اینک لگائے گیتا کی موت پر انتہائی آسودہ تھا، گویا اپنا کوئی غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سامنے انسپکٹر تنویر اور شکیل بیٹھے تھے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بلا شبہ گیتا سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج اس کی سالگرہ کا دن تھا، جمال کہہ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمیشہ نیک خواہشات ہی رہی ہیں۔ اور کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ تنویر نے پوچھا۔ اور کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ تنویر نے پوچھا۔ گیتا کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، جمال الدین بتانے لگا۔ جب وہ گلوکاری کے شعبے میں اپنی پہچان بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اور میں نے اس وقت اس کی مدد بھی کی تھی۔ آپ اسے پسند کرتے تھے؟ تنویر نے سوال کیا۔ ہاں، کافی عرصے سے میں اسے پسند کرتا تھا، جمال نے کہا، اور اسے شادی کا خواہش مند تھا۔ اور وہ کیا چاہتی تھی؟ تنویر نے پوچھا۔ وہ مجھے اچھا دوست سمجھتی تھی، اور بس، جمال نے صاحب کو اسے بتایا۔ شادی وہ کسی اور سے کرنا چاہتی تھی۔ کس سے؟ تنویر کے سوال پر وہ کچھ سوچنے لگا تو تنویر نے اس کی خاموشی کی وجہ سے پوچھا، فراد علی سے؟ نہیں، فراد علی تو بہت بعد میں اس سے ملا تھا، جمال نے کھنکھناتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ صفدر نامی ایک تاجر سے شادی کی خواہش مند تھی، اور یہ بات 10 سال پرانی ہے۔ اس بارے میں تفصیل جاننا چاہوں گا، تنویر نے کہا۔ مجھے زیادہ نہیں معلوم، جمال نے کہا، بس 1-2 ملاقاتیں تھیں اس سے۔ اس کے گھر والے گیتا سے اس کی شادی پر راضی نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ پھر آپ نے گیتا کی طرف دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھایا؟ تنویر نے پوچھا۔ نہیں، جمال نے مؤثر جواب دیا۔ کیوں؟ تنویر نے اسے خریدنے کی کوشش کی۔ ممکن ہے اس مرتبہ مان جاتی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، جمال نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھ میں دوبارہ اس کا انکار سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ بظاہر اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص قاتل نہیں ہو سکتا، جمال الدین کے گھر سے نکل کر تنویر نے شکیل سے کہا۔ اور پھر ویڈیو میں نظر آنے والا شخص اور اس کے ڈال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صفدر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شکیل نے پوچھا۔ وہ
وہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، تنویر نے جواب دیا۔ اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم فراز علی کی طرف جائیں گے، لیکن فی الحال جمال الدین پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، شکیل نے کہا، میں اس کی نگرانی کے لیے سادہ لباس میں 2 اہلکاروں کو تعینات کر دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں فراز علی کے گھر میں موجود تھے۔ فراز علی اپنی بیوی اور ایک 2 سالہ بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ اور گیتا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شادی کے خواہش مند تھے؟ تنویر نے سوال کیا۔ جی ہاں، فراز علی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر کیا ہوا؟ تنویر نے پوچھا۔ آپ دونوں نے اپنی خواہش کو پورا کیوں نہیں کیا؟ ہم دونوں نے یہی مناسب سمجھا، فراز نے کہا۔ ہم باہمی رضامندی سے الگ ہوئے تھے۔ کیوں؟ تنویر نے پوچھا۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ گیتا کی مرضی نہیں تھی، فراز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس نے شادی سے منع کر دیا تھا، اور اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، تنویر نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، فراز نے کہا۔ شاید وہ کسی کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ صرف میرے اندازہ ہے، ممکن ہے غلط ہو۔ گیتا کے انکار پر آپ کی طرف سے کیا رد عمل تھا؟ تنویر نے پوچھا۔ غصہ تو آیا ہوگا، میں ایک آزاد خیال شخص ہوں، فراز نے کہا۔ شادی اور اس طرح کے دیگر معاملات میں عورتوں کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں فیصلہ کریں، اور اس کے بعد اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھا۔ آپ کے خیال میں گیتا کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، فراز نے کہا۔ شادی کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا، کسی سے ملنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ کتنے عرصے پہلے گیتا سے آخری ملاقات ہوئی تھی؟ تنویر نے سوال کیا۔ 1 سال ہو گیا، اور اس بات کو فراز نے بتایا۔ ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تھی، وہاں صرف ایک دوسرے کا حال احوال ہی پوچھ سکے تھے ہم دونوں۔ اس کے بعد فراز دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کاش میں اس کے بارے میں کچھ جان سکتا، اس نے غمگینی لہجے میں کہا۔ میں اس کو بھول نہیں پا رہا۔ فراز کی باتوں سے اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ اسے گیتا کی موت کا بہت افسوس تھا۔ بہرحال تنویر وہاں بھی کچھ سادہ لباسوں میں پولیس اہلکار تعینات کر کے خالی ہاتھ ہی لوٹ آیا تھا۔ انسپکٹر، تنویر اس روز شام تک اس قتل کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ شکیل اس کے ساتھ ہی سر جوڑے بیٹھا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے فرحان کو بلا کر پوچھا، فنگر پرنٹس کے حوالے سے کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فرحان نے کہا۔ وہاں گیتا اور اس کی بوڑھی ملازمہ کے علاوہ کسی کے انگلی کے نشانات نہیں ملے۔ اس بوڑھی ملازمہ معصومہ بیگم کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تنویر نے پوچھا۔ سر، وہ لاٹھی ٹیک کر چلنے والی ایک بوڑھی عورت ہے، اس سے ایسے کسی قتل کی توقع نہیں ہو سکتی ہے، فرحان نے کہا۔ اسے کچھ معلوم تو ہوگا، تنویر نے اندیشہ ظاہر کیا، جو وہ ہمیں نہ بتا رہی ہو۔ اس سے مکمل تفتیش کی ہے، فرحان نے بتایا۔ وہ ایک بنگلے میں آنے جانے والے اور گیتا سے ملنے جلنے والے لوگوں کو بھی نہیں جانتی۔ اس کو اکثر لوگوں کے نام بھی نہیں معلوم، بس پہچان کے لیے اپنی طرف سے لوگوں کے حلیے کے مطابق شناخت بتائی ہوئی ہے۔ ان سب کی ویسے بھی وہ گیتا کی بہت پرانی خادمہ ہے اور آج کل بہت غمزدہ ہے۔ قاتل بہت چالاک ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، تنویر نے کہا، لیکن اس تک کیسے پہنچا جائے؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے تنویر نے شکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں گیتا کی تفصیلات اور کوائف کے حصول کے لیے ناظرہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ شکیل گیتا کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا، اور ایک وقفے کے بعد حاصل شدہ تمام تفصیلات کے ساتھ وہ انسپکٹر تنویر کے سامنے بیٹھا تھا۔ گیتا کے بینک اکاؤنٹس، اس کے زیر استعمال موبائل سمز کی تعداد وغیرہ سب تنویر کے پاس سامنے تھیں۔ تمہارے پاس مقتولہ کی کتنی موجود سمیں ہیں؟ تنویر نے کوائف پر تفصیلی نظر ڈالتے ہوئے شکیل سے سوال کیا۔ 2 ہیں سر، شکیل نے جواب دیا، 2 مشترک کمپنیوں کی، اور ایک سم کو وہ اپنے پیشہ ورانہ رابطے کے لیے استعمال کرتی تھی، جبکہ دوسری سم سے وہ اپنی والدہ سے رابطے میں تھی، جبکہ ان کوائف کے اعداد و شمار کے لحاظ سے اس کی استعمال میں 3 سمیں تھیں۔ تنویر نے کہا، مجھے اس تیسری سم کی تفصیل چاہیے۔ سر، میں کوشش کرتا ہوں، شکیل نے کہا۔ فوراً، تنویر نے کہا۔
اس کے لیے جو بھی قانونی کارروائی شروع ہو فوری طور پر عمل میں لائی جائیں۔ تھوڑی جدوجہد اور موبائل فون کمپنی سے سر کھپانے کے بعد شکیل کو اس سم سے کیے گئے فون اور پیغامات کے ریکارڈ حاصل ہو چکے تھے۔ اب اس کی تفصیلات انسپکٹر تنویر کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ قسط یہیں پر اینڈ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے آگے چل کر کہ کیا آیا جمال الدین اس کا قاتل ہے یا فراز۔ اس کے لیے آپ کو اگلی قسط تک کے انتظار کرنا پڑے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔